वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सियासी ज़मीन गर्म है और इन मुश्किल हालात में अगर पार्टी के साथ खड़े रहने वाले लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ राय हो जाए तो इससे बुरी शायद बात किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं हो सकती। ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा मामला जिसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन अहम बात जो है वो इस वक्त क्या कानूनी और आइनी पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस के मामले पर, मियाँ साहब की वापसी, उसके हवाले से माहिरीन कानून जो हैं उनकी राय मुनक़सिम है। कुछ कहते हैं मियाँ साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे, कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला और ऐसी कोई कानूनी रुकावट पेश नहीं आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसकी पॉपुलैरिटी मुख्तलिफ सर्वेस दिखा रहे हैं, उस सूरत में बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब तक ये पॉपुलैरिटी ऐसे मौजूद है इलेक्शंस शायद ना हो पाएँ, या फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो उस सूरत में ना तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन इलेक्शंस का हिस्सा होंगे और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो आपको बैलेट पेपर पर नज़र आएगा। शुएब शाहीन साहब से इस हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता सेगमेंट में शुएब शाहीन साहब, मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कुछ अपना मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं। कुछ सवालात मैं उसके ज़मन में बाद में आपसे करूँगा। ये बताइएगा कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनकी लीगल टीम मिलने गई, आप उस लीगल टीम का हिस्सा हैं लेकिन आप आज नहीं गए, खैरियत? जी, मेरी मसरूफियत थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस था, उस हवाले से मेरी मसरूफियत थी, और दूसरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नो और नेवर मूवमेंट की तरफ से। तो सो फॉर दैट पर्पस मैं नहीं जा सका, तो मेरी आज मसरूफियत थी। सही, इस बात को इस मामले से नहीं जोड़ा जा सकता जो इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात आपके हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने लगाए हैं, और यहाँ तक कि आपको गद्दार कह दिया गया। बहुत महीनों से हम देख रहे हैं जितनी प्रेजेंस आपकी है मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करने के हवाले से, ऐसी सूरत में ये इल्ज़ामात आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इसका जवाब पीटीआई ने ऑफिशियली दे दिया है। पीटीआई ने बता दिया है कि उसके इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं है। पीटीआई ने ऑफिशियली ये भी कल अपने ट्वीट में विद इन नो टाइम जवाब दे दिया, और ये चूँकि पार्टी का मामला है और उन्हें कह दिया है कि मेरी खिदमात, और उन्हें बता दिया है कि आई एम वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पीटीआई, और जो तर्जमान हैं वो 5 हैं और उनमें से मैं एक हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी हैं जिम्मेदारियाँ मैं उसको अदा कर रहा हूँ, और मुझे किसी से ना सर्टिफिकेट लेना है और ना ही मैंने कोई उसके लिए तमगा लेना है, और आज के हालात में मैं उसको एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ, वो मैं ज़िम्मेदारी अपनी भरपूर अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2023 से पहले जो है वो आप पीटीआई में शामिल नहीं थे या मौजूद नहीं थे, या आप सफ़े अव्वल की टीम में शामिल नहीं थे और अचानक एक पुरस्रार शख्सियत के तौर पर सामने आए, क्या 2023 अप्रैल से पहले आपका माजी नहीं? मेरा ख्याल है कि इन इल्ज़ामात का मैं जवाब देना इसलिए पसंद नहीं करता। ये इल्ज़ामात एक तो मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे सुबह शाम हर एक के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी, मेरे ख़िलाफ़ भी, हर एक के ख़िलाफ़ लगते रहते हैं। और अगर किसी शख्स ने उठ के इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसकी इसलिए कानूनी हैसियत नहीं है कि ये पीटीआई ने अपने ऑफिशियल तरीके से उसका जवाब दे दिया है। इसलिए मेरे से इल्ज़ामात दर जवाबात और इल्ज़ामात की बात करने की बजाय मेरे से आप कोई ऑफिशियल कोई बात है वो करें। सही, मैं आज ये सारे इल्ज़ामात को अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और एक बात सिर्फ करके कि ये मैं बहुत बड़ी एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। इमरान खान का पैगाम पब्लिक तक पहुँचा रहा हूँ। मैं एक इसको काज और एक बहुत बड़ी एक मकसद समझ के मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इन छोटी छोटी रुकावटों के पीछे अगर मैं अपना वक्त ज़ाया करूँगा तो मैं समझूंगा कि ये मैं अपनी जिम्मेदारी से प्रॉपरली निब्रत आजमा नहीं हो रहा हूँ। अच्छा, दीगर जवाब मौजू देने पे के बजाय मेरा सिर्फ इतना जवाब आप तसव्वुर करें। अगले मौजू पर जाने से पहले इस ज़िमन में मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब जो हैं वो अब इस मामले में इंटरवीन करने लगे हैं, और पब्लिकली शेर अफजल मरवत साहब को भी इस मामले पर बात करने से मना कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि मैं चैलेंज के ऊपर अपने कायम हूं, लेकिन मैं अब इसके ऊपर पब्लिक डोमेन में बात नहीं करूंगा, जो बात होगी वो पार्टी के मुतल्लिका फोरम पर होगी। क्या यही मामला, यही मैसेज आपको भी कन्वे किया गया है? नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। मेरे साथ ऑफिशियली कल जवाब आ गया था, मेरे साथ अभी तक बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि मैं तो पहले भी नहीं कर रहा था इस मौजू पे बात, ना अभी करना चाहता हूँ, और वो ऑफिशियली मीडिया ने उसने पीटीआई ने जवाब दे दिया है। लेट द पार्टी शुड डिसाइड, पार्टी ने डिसाइड कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं इसलिए मैंने तो ना कल बात की ना आज की। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का मामला है और पार्टी ने बात कर ली।
صحیح، اب اس میں براڈر معاملے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف مقدمات ہیں یا جو پارٹی کے ممکنہ طور پر بین ہو جانے کے حوالے سے دعوے ہیں، شکوک موجود ہیں، شبہات موجود ہیں، آپ لیگل ٹیم کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اس وقت کیا کس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ کس نہج پر ہیں، کب تک فیصلے ہو جائیں گے؟ کیا چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی کا، ان کی ضمانت کا کوئی امکان ہے؟ اور الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف حصہ لے پائے گی یا نہیں بحیثیت جماعت؟ دیکھیں، بحیثیت جماعت تو الیکشن کمیشن کی طرف سے سمبل جاری ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ بحیثیت جماعت شامل نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ کیا وہ ریزنز ہیں کہ بحیثیت جماعت کو وہ کوئی بین تو نہیں ہے نا، پارٹی ہے اور اس کو سمبل جاری ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ شک و شبہ ہونا چاہیے، اس لیے سمبل بھی ہوگا، بلہ بھی ہوگا، اور ہم پارٹی بطور پارٹی شرکت بھی کریں گے اور الیکشن میں شامل بھی ہوں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس طرح کے آئینی اور قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے، وہ تو ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کو اٹھایا گیا ایک غلط مقدمے میں جس کو سبھی نے کہا کہ یہ اللیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل مقدمہ تھا، یک طرفہ فیصلہ ہوا، حق کے دفاع نہیں دیا گیا، ہمارے گواہان نہیں آنے دیے گئے، اور جج صاحب نے جس کے پاس یہ کیس تھا انہوں نے پہلے دن کہا کہ یہ تو اللیگل فیصلہ ہے، اس کو 4 دن میں فیصلہ کر دوں گا، اور 4 دن میں تو فیصلہ دور کی بات ہے، انہوں نے 25 دن لگا دیے، اور اس کے بعد سائفر کا مقدمہ داخل ہو گیا، درج ہو گیا۔ حالانکہ سائفر کا مقدمہ درج کیا جانا اٹسیلف یہ بدترین غلامی کی ایک مثال ہے کہ جس بندے نے ایک ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو تو آپ نے غدار یا آپ نے ملزم ڈکلیئر کر دیا، اور جن لوگوں نے غداری اپنے توخ میں ڈال کے غلامی قبول کر کے اقتدار لے لیا، وہ مدعی اور منصف ٹھہرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک زیادتی ہے، اور پھر انڈیٹڈ ایک روپکار بھیج دی گئی، اور اس مقدمے میں آج تک 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ قابل ضمانت جرم ہے۔ وہ ضمانت پہلے 6 تاریخیں انہوں نے ڈال دی نیچے والی عدالت نے، اور اب چیف جسٹس صاحب کے پاس تھا منڈے کو، وہ بھی کسی ہیلے بہانے سے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایڈجرن ہو گیا، پرابیبلی یہ 2 تاریخ کو آئے گا۔ تو یہ قابل ضمانت جرم ہے جس کی میکسیمم سزا ہی 2 سال ہے۔ یہ مہینہ پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، جس کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ریزنز ہے یا کوئی جسٹیفیکیشن ہے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو پابند سلاسل رکھا جائے۔ جہاں تک لیڈرز کا تعلق ہے، دیکھیں، آپ قانون اور آئین پہ اگر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا، شیخ رشید کو اٹھا لیا، عثمان ڈار کو اٹھا لیا، کل فروخ حبیب کو اٹھا لیا، صداقت عباسی ہے، ظہور مشوانی ہے، اور کئی لوگ ہیں۔ اب آپ نے عدالتوں میں ہی اگر آپ نے پیش نہیں کرنا ان کو، اگر قانونی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کرنا، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے لیڈرشپ کو اٹھانا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑیں، عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ جناب جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تب تک آپ باہر نہیں آ سکتے۔ 15 دفعہ ضمانتیں ہو گئی، پرویز الہی جیل میں ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ طرز عمل ہوگا تو بہرحال اس الیکشن کی شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ سر بہرحال وہ 15 وہ جو ضمانتوں کے باوجود رہائی نہ ہونا ہے، اسی کی وجہ سے گیلپ سروے میں وہ 3 نمبر پہ پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ اس سروے کے مطابق کم از کم جو ہے ان کی مقبولیت میاں محمد نواز شریف سے بھی زیادہ ہے، تو آپ کا ایک طرح سے فائدہ بھی ہوا ہے جماعت کا۔ دیکھیں، فائدہ نقصان سے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی بہرحال ایک مقبول ترین جماعت ہے۔ اس میں تو تمام گیلپ سروے ہوں، کوئی پبلک اوپینینز ہوں، خواہ کوئی بھی ہمارا مخالف بھی کیوں نہ ہو، وہ سب اس کو مانتے ہیں۔ لیکن کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ اس کو ماننے کے باوجود یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرا رہے۔ کہتے ہیں کہ مقبولیت جو ہے وہ قبولیت کے ساتھ مشروط ہوگی۔ تو اگر یہ چیزیں آ جائیں گی تو عوام کے فیصلے پھر کدھر گئے؟ آئین کدھر گیا؟ قانون کدھر گیا؟ ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں کہ اس ملک پہ رحم کھائیں۔ ایک شخص کی دشمنی میں آپ اتنا نہ آگے چلے جائیں کہ آپ نے 25 کروڑ عوام کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ آج اگر اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اپنا رائٹ آف ووٹ نہیں دینا تو پھر یہ اس کا نقصان نہ صرف 25 کروڑ عوام کو ہوگا بلکہ ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو ہوگا، اور اس کا نقصان ہم آئندہ پتہ نہیں کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا۔ تو شعیب شاہین صاحب، یہ جو آپ مقبولیت اور قبولیت کی بات کر رہے ہیں کہ مقبول ہونا میٹر نہیں کرتا، قبولیت ہونا میٹر کرتا ہے، تو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر جو مختلف پولیٹیکل پلیئرز موجود ہیں، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کس پولیٹیکل پلیئر کی اس وقت قبولیت ہے، مقبول چاہے وہ ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں، عمران خان اور پی ٹی آئی کے علاوہ سب قبولیت رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پبلک کی جو نفرت ہے وہ ان کے خلاف ہے۔
اب پبلک کی نفرت آپ جتنا چاہیں جو چاہیں کر لیں، وہ لوگوں نے ان کو نہیں آنے دینا. دیٹ از دی ریزن کہ الیکشن کا التوا کیا جا رہا ہے. اگر ان کو یقین ہوتا تو یہ 60 دن میں الیکشن کرا دیتے. کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ وہ یہی سروے ہیں، وہ یہی وجہ ہے، وہ یہی عوام کی نفرت ہے جو انہوں نے 16 مہینوں میں ملک کے ساتھ کیا، جو انہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور تباہی مچائی ہے، اور جو کرپشن کی ہے، اور جو پچھلے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کرائے ہیں، وہ ساری چیزیں پبلک اور عوام کے سامنے ہیں. اور ان کے پاس نہ بیانیہ ہے، نہ کریڈیبلٹی ہے. تو یعنی آپ اب یہ سمجھتے مسئلہ ہیں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ قبولیت ہے لہٰذا آپ نہیں سمجھتے کہ توشہ خانہ کیس میں جس نکات کی بنیاد پر چیئرمین تحریک انصاف کو سزا سنائی گئی اب وہ ایک سارٹ آف ڈیموکریس نہیں ہے، وہ باقی سیاستدان جنہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے ٹینیورز میں توشہ خانہ سے کچھ لیا اور اس کی سبمیشن اس طریقے سے نہیں کی اپنے ریٹرنز میں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی خطرے میں ہے جس طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف کو سزا سنائی گئی؟ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ وہ خطرے میں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. اب الزام کیا ہے کہ جی آپ نے سب کچھ ٹھیک لکھا ہے، وہ جہاں فگرز لکھے ہیں اس کے آگے آپ نے ٹیکسٹ کے پاس تو لکھا ہے توشہ خانہ لفظ، ادھر توشہ خانہ کا ایک لفظ لکھنا آپ نے نہیں لکھا. حالانکہ یہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس بتانے ہوتے ہیں، وہاں لائبلٹیز اینڈ ایسٹس دونوں بتانے ہوتے ہیں، ایکسپینسز آپ کو ساری تفصیل دینی ہوتی ہے. لیکن کوشچن یہاں یہ ہے کہ جرم کس نے کیا ہے؟ جو قانون کے مطابق کوئی چیز لینا، آپ اس کو رکھیں، اس کو بیچیں، اس کو ضائع کریں، یہ آپ کی پراپرٹی ہے. قانون کے مطابق آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے. قانون کے مطابق آپ کو ان کو ڈکلیئر کرنا ہے، جو کہ ہم نے کیا ان لوگوں نے نہیں کیا. قانون کے مطابق جو مریم نواز نے گاڑی لی، نواز شریف نے لی، آصف زرداری نے لی، یوسف زا گیلانی نے لی، وہ جرم ہے جو کہ آپ ریسٹور ہو گئے ہیں وہ مقدمے. لیکن یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مجرم ہیں وہ مدعی بن گئے ہیں کہ جی توشہ خانہ کا کیس ان کے اوپر ڈال دیا جائے. تو بہرحال یہ یوسف رضا تاریخ کا گیلانی دورہ. کے، آصف علی زرداری کے، ان کے حوالے سے تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا کیسز جو ہیں ان کے اوپر ان میں کوئی طلبی جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو قبولیت ہے اس کے بھی درجے ہیں یعنی؟ نہیں تو قبولیت کے کئی درجے ہوں گے نا. نمبر 1 پوزیشن، 2 پوزیشن، 3 پوزیشن، 4 پوزیشن، جیسے وہ پلان ہوتا ہے نا، اے پلان 2 بی پلان، سی پلان، اس طرح کی قبولیت کے ان کے درجے ہیں. لیکن ہم تو مقبولیت کے باوجود نا قبولیت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہمارا پرابلم یہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کب تک آپ اس کو اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ حکومتیں بنانے گرانے اور اس عمل میں رہیں گے؟ کیا ہم نے ملک کو آگے نہیں لے کے جانا؟ کیا ہم نے پیچھے جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان کو دوبارہ دہرانا ہے؟ دہرانا نہیں بلکہ ظلم کرنا ہے اپنے لوگوں پہ، اپنے ہی لوگوں پہ جبر کرنا ہے. کیا اپنے ہی لوگوں کو حقوق سے محروم کرنا ہے؟ تو اس تسلسل کے ساتھ، اس تباہی کے ساتھ نہ کوئی سرمایہ کار آئے گا، نہ کوئی امن نہیں ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا، نہ آپ کے اوپر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گی، نہ اوورسیز ٹرسٹ کریں گے. اس کا نقصان کس کا ہوگا؟ اپنی سیکورٹی کا ہوگا، اپنے ملک کا ہوگا، اپنے عوام کا ہوگا، اپنی معیشت کا ہوگا، اپنی سیاست کا ہوگا اور اپنی جمہوریت کا ہوگا. میرا خیال ہے مقتدر طبقوں اور حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور ہماری جو سو کارڈ جمہوری طاقتیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس دفعہ آپ الیکشن میں نہیں آ سکتے تو جس کو عوام چاہتی ہے اس کو آنے دیں اور آپ اپنا رول پازیٹیو ادا کریں. اور اگر یہ نیگیٹیوٹی رہے گی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا. تو شعیب شاہین صاحب، اب میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے لیے استقبالیہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں، کنونشنز کیے جا رہے ہیں، جلسے کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو جس طریقے سے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نون لیگ ایبسلوٹلی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میاں صاحب کی واپسی پر، نہ انہیں گرفتار کیا جائے گا. حالانکہ نگران حکومت کی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس اس حوالے سے آئی ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت اشتہاری مجرم ہیں، ملزم نہیں ہیں. اشتہاری بھی ہیں، یعنی بگوڑے بھی ہیں، اسکانڈر بھی ہیں، کنوکٹڈ بھی ہیں. ان کی اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں بھی خارج ہو گئی ہیں. صرف اسلام آباد والی نہیں، لاہور والی ساری، کیونکہ 4 سال سے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود سیٹلڈ لا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے، وہ جیل نہیں جائیں گے، اپنی اپیلیں بحال نہیں کرائیں گے. ضمانت ایک ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے اور جس نے ضمانت کو مس یوز کیا اس کی ضمانت بھی نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ اگر ان کے لیے نیا قانون بن گیا ہے، ان کے لیے آئین نیا بن گیا ہے، ان کے لیے نظام نیا بن گیا ہے، تو بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو آپ دیکھ لینا زمان پارک میں کیا ہوا. یہاں سے فیصلہ آیا زبانی، ابھی سائن نہیں ہوا. یہاں سے وارنٹ آف ارسٹ جاری نہیں ہوا، اس کے اوپر سگنیچر نہیں ہوئے.
لاہور پولیس جا کے زمان پارک کے دروازے توڑتی ہے، بیڈ روم کے دروازے توڑتی ہے اور کڈنیپ کر لیتی ہے، یا آپ گرفتاری کہیں کر لیتی ہے، اور ان کو آرڈر ہوتا ہے جالا جیل کا، وہ پہنچا دیتے ہیں اٹک جیل میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور اگر کسی نے اشتہاری کوئی مجرم ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا امتیازی سلوک کرنا ہے، تو مجھے بتائیں عدل و انصاف کے اوپر پھر اعتماد کون کرے گا؟ قانون و انصاف کے اوپر کون اعتماد کرے گا؟ اور اگر یہ لوگوں کو اس طرح بدل اعتمادی پیدا ہوگی تو افراتفری اور مایوسی کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسی صورتحال میں اگر ملک الیکشن کی طرف جاتا ہے، جنوری کے آخری ہفتے کا بتا دیا گیا ہے، تاریخ سامنے نہیں ہے، تو اس الیکشن کا آؤٹ کم کسی بھی پارٹی کے فیور میں آپ کیسے سچویشن دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا انفولڈ ہوگی سچویشن؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا الیکشن جو پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا ہے اور آگے مزید متنازع آپ بناتے چلے جا رہے ہیں، اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لینا ہے، اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرنی، کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ واقعی چیئر ٹیکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بی ٹیم بن جاتے ہیں مسلم لیگ نون ہو یا کسی بھی جماعت کی، تو پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو ملک کو آپ کوئی سیاسی عدم استحکام سے تو نہیں نکالیں گے، پھر آپ اپنے ملک کو کوئی رائٹ ٹریک پہ تو نہیں چڑھائیں گے، کوئی اچھی پٹری پہ تو نہیں چڑھائیں گے، پھر آپ تو تباہی کو مزید اضافہ دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا وے پہلے ہی آؤٹ آپ کیا ہے؟ کو اب ظاہر ہے سیاسی لڑائی اتنا پھنس چکی ہے، آخر بندہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سوال کرتا ہے کہ اب اس کو نکالنا کیسے ہے؟ مذاکرات، بات چیت، یا اسی صورتحال میں الیکشن میں چلے جائیں؟ دیکھیں، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، صرف جو انا اور ضد بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ہر حال میں سزا دینی ہے اور ان کی پارٹی کو آگے نہیں آنے دینا۔ بھائی، اس ضد میں 25 کروڑ عوام کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، ملک کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کتنا ایک بیڑا غرق کریں گے؟ اب کیپیسٹی نہیں ہے اس ملک کی، سسٹینیبلٹی نہیں ہے، صحیح۔ اس لیے آپ اپنے ہوش کے ناخن لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لوگوں کو حق دیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ووٹ اپنی پرچی دینا چاہتے ہیں، جس کو وہ ووٹ دیں گے۔ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو اس ملک میں سیاسی استحکام لائے اور اس ملک میں کنسسٹنسی آف پالیسیز ہو، وہ صحیح۔ اوورسیز کا جن کے اوپر ٹرسٹ ہو، انٹرنیشنل ورلڈ اس الیکشن کو ٹرسٹ کرے اور اس گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کر کے لوگ واقعی کوئی پرفارم کر صحیح۔ سکیں اور ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحفظ کی لیگل ٹیم کا حصہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر کور کمیٹی بھی ہیں۔ اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے لندن چلیں گے، اور لندن کی صورتحال مسلم لیگ نون کیمپ میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں پاکستان واپسی کے حوالے سے، سینئر صحافی عرفان ہاشمی ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دا بریک۔